अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 13। लिफ्ट से उतरकर हॉल के बड़े से स्याह रंग के दरवाजे के सामने वो चंद मिनट के लिए खड़े हुए थे। दुरान अनिल को कुछ हदायत देकर पलटा और यकदम से जोए और अपने बीच का फासला ख़त्म करते हुए पास आकर इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल कर दिया। वो जो यूं सबके सामने जाने पर एतमाद खो रही थी, दुरान की इस जसारत पर सब भूल कर सिमट गई। कमर इसके मजबूत बाजू के हसार में थी। इसके वजूद से उठती मुसव्वर कुन खुशबू रीढ़ की हड्डी में मीठी सी सनसनाहट का बायस बन रही थी। बेइख्तियार दुरान की कुर्बत से भारी होती निगाहें इसके चेहरे की तरफ उठाईं। वो स्याह सूट में मलबूस, दिलकश नकुश और गहरी डूब जाने वाली आंखों वाला इसको पागल किए खुद बेनियाजी से सामने देख रहा था। अनिल ने हाथ बढ़ाकर हॉल का दरवाज़ा खोला। हॉल का दरवाज़ा खुलते ही वो सीधे सुर्ख कलीन वाले स्टेज पर थे। ये एक ऑडिटोरियम जैसा हॉल था जहाँ स्टेज के सामने लगी नशिस्तों पर अनगिनत सहाफ़ी बैठे थे, जो अब हड़बड़ा कर नशिस्तों से उठकर अपने कैमरे ऑन कर रहे थे और माइक संभाल रहे थे। दुरान यूं ही मतवाज़न कदम उठाता इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए स्टेज पर आगे बढ़ रहा था। आधे घंटे पहले इसने यूं मीडिया बयान का कहा था, फिर भी अनगिनत सहाफ़ी इकट्ठे हो गए थे। ये कॉन्फ्रेंस उसने मुकम्मल सिक्योरिटी के अंदर मुनक्किद करवाई थी। छपाक छपाक की आवाज़ से कैमरों की फ्लैश लाइट्स इनकी हर जुम्बिश को कैद कर रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता दुरान के हम कदम रेशमी लचकदार पाँव तक आते गाउन नुमा फ़्रॉक को संभालती वो इसके हमरा स्टेज पर लगी नशिस्तों के करीब आ गई थी। मुबारकबाद की आवाज़ें, बेहंगम सा शोर जो इस सताइशी निगाहों से सामने देख रही थी। वो क्या था? इसे कल रात पता चला था जब दुरान ने इसे सब समझाया था। वो ये सब किस लिए कर रहा है। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि हॉलीवुड जैसी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का मायानाज सुपरस्टार था। दुरान अब हाथ के इशारे से जोए को स्टेज पर लगी नशिस्त पर बैठने के लिए कह रहा था। खुद वो बराबर में लगी नशिस्त पर बैठ चुका था। तीसरी नशिस्त पर दुरान के साथ अनिल बैठ गया था। नशिस्तों के सामने लगे मेज़ पर अनगिनत माइक लगे थे। वो अब कितने ही कैमरों की जर्द में थे। जोए मध्यम सी मुस्कुराहट को दुरान की ताकीद पर मुश्किल चेहरे पर बरकरार रखे हुए थी, जबकि दिल होले होले लड़स रहा था। दुरान अब सामने मौजूद सहाफ़ियों में से किसी एक को सवाल करने का इशारा कर रहा था। वो सब अपने अपने सवाल के लिए हाथ उठाए हुए थे। दुरान सर, ये तो बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया आपने, मतलब अचानक से मदाहों को हैरान कर दिया। फ़ैन हैरत ज़दा हैं इस सब को लेकर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सहाफ़ी बतीसी निकाले अंग्रेज़ी ज़ुबान में सवाल कर रहा था। दुरान ने संजीदगी से भवें उठाईं, हाथ उठाए आहिस्तगी से पेशानी से हिलाई। ये बॉम्ब ब्लास्ट मैं यूं ही पब्लिकली बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को इस चकाचौंध से अलग रखने का कायल हूँ। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे जॉय को यूं प्रपोज़ करना पड़ा और वीडियो पब्लिक करनी पड़ी। ठहरे से लहजे में चेहरे पर बला की संजीदगी सजाए जवाब दिया। फिर अगले सहाफ़ी की तरफ इशारा किया। सहाफ़ी ने फ़ौरन हाथ नीचे किया और पुरजोश अंदाज में माइक में बोला, सर, मदाह और पूरी इंडस्ट्री ये जानने के लिए बेचैन है कि जॉय मैम से आप कब, कहाँ और कैसे मिले थे। प्यार कब हुआ आपको? आपने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि 7 साल पहले। क्या वो सच है? दुरान, जो इसके बोलने पर धीरे धीरे सर हिला रहा था, सवाल ख़त्म होने पर 1 सेकंड का तवक्कुफ़ लिया। जैसा कि मैं पहले सवाल के जवाब में कह चुका हूँ, मैं अपनी ज़ाती मामलात को इस सबसे अलग रखने का कायल हूँ। तो जोए से मैं कब, कहाँ और कैसे मिला था, ये सब मेरी ज़िंदगी के बहुत कीमती लम्हात हैं जिनको मैं किसी से बांटना नहीं चाहता। हनूज़ रोब और संजीदगी से 2 टोक जवाब दिया और तेवरी चढ़ाए कोट के बटन को खोला, टांग पर टांग चढ़ाई और अगले सहाफ़ी की तरफ इशारा किया। दुरान सर, जोए पाकिस्तानी हैं तो यहाँ कैसे मिली आपको? क्या ये अचानक मुलाकात थी या फिर आपने मिलकर किया सब? बिल्कुल अचानक थी। दरअसल जॉय यहाँ अपनी शादी के बाद आई थी, लेकिन किस्मत हमें मिलाना चाहती थी। इनके अपने शोहर से ना बनने पर डिवोर्स हो चुकी थी और अब पाकिस्तान वापसी थी। बस अचानक मैं मिला और फिर रोक लिया।
بھرپور اعتماد سے وہ جھوٹی کہانی سنا رہا تھا۔ مسکرا کر جوائے کی طرف دیکھا، جس بات میں سر ہلا کر شرما گئی۔ وہ حیران تھی۔ صحافی تقریباً اسی طرز کے سوال کر رہے تھے جن کی لسٹ وہ کل رات اسے دے رہا تھا۔ سر، آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ جوائے میم کو پبلکلی پرپوز کرنا آپ کی مجبوری بن گیا تھا۔ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ ایسی کیا مجبوری تھی؟ دوران جو لبوں پر 3 انگلیاں دھر کر آنکھیں چوندھی کیے بیٹھا تھا، آہستگی سے انگلیاں لبوں پر سے اٹھائیں۔ میں نے 7 سال بعد اس کے یوں اچانک ملنے پر یہ ریئلائز کیا کہ اب چپ رہ کر اسے نہیں کھونا ہے۔ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی اور میرے پاس اسے پرپوز کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں تھا، لیکن میں اسے یوں پرپوز نہیں کرتا اگر میرے چند شرارتی کولیگ اس کی اور میری ویڈیو خفیہ بنا کر لیک نہ کرتے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب لوگوں کے سامنے سچائی رکھ دینی چاہیے کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ دوران نے مسکرا کر کہا اور ساتھ بیٹھی جوئے کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس کی اور اپنی انگلیوں کو آپس میں پھسایا۔ اب وہ جوئے کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، دورانگ اگر کسی لڑکی کو گلے لگا رہا ہے تو صرف اسے، جسے وہ اپنی زندگی کا اہم حصہ بنانے جا رہا ہے۔ کمال کی اداکاری تھی۔ لمحہ بھر کو تو جوئے کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں نہ صرف جھانک رہا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پر بھی گرفت کو مضبوط کر رہا تھا۔ تو شادی کب کر رہے ہیں سر؟ دورانگ نے گہری سانس لی، لب بھینچے، چہرہ دوسری طرف موڑا۔ بہت جلد، بڑے وثوق سے جواب دیا۔ کچھ تھا جو دورانگ کے ہاتھ سے ہوتا ہوا اس کے دل میں سرایت کر رہا تھا۔ سر، میرا سوال میم سے ہے۔ جوائے میم، آپ کو اتنے سالوں بعد یوں دورانگ سر کا مل جانا کیسا لگا؟ کچھ شیئر کریں گی ہمارے ساتھ؟ صحافی کے سوال پر وہ ہلکا سا لرزی، مگر دورانگ کے ہاتھ پر بڑھتے دباؤ نے اعتماد دیا۔ گلے سے نیچے سینے میں جیسے ایک پھانسی اٹکی۔ پھر وہ مسکرائی اور آہستگی سے لب کھولے۔ بے یقینی، میں ابھی تک اسی کیفیت میں ہوں۔ بے یقینی ہے کہ اب اتنے سالوں بعد یوں ملے۔ سریلی سی آواز نے جیسے جلد رنگ بجائے تھے۔ دوران نے ہاتھ کو دبا کر احساس دلایا کہ ٹھیک بول گئی ہو۔ جوائے میم، آپ کے سابقہ شوہر؟ صحافی نے ہاتھ کھڑے کیے سوال کی شروعات کی۔ پلیز نو مور پرسنل کویسچن۔ دوران کے اسپاٹ لہجے نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹانگ سے ٹانگ اتری اور سامنے میز پر لگے مائک میں سے ایک مائک کو اتار کر ہاتھ میں لیا۔ مجھے چائنا حکام سے اپنے اور جوائے کے لیے سیکیورٹی چاہیے، کیونکہ اس کا سابقہ شوہر خفیہ طور پر ہمیں مسلسل تھریٹ کر رہا ہے۔ دوران نے بڑی سنجیدگی سے پیشانی پر بل ڈالے اگلی کہانی گھڑی۔ یہ پریس کانفرنس یہاں چائنا میں رکھنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ جوئے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر چکی ہے اور ایسا وہ مجھ سے ملنے سے قبل کر چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا شوہر اسے دھمکا رہا ہے۔ میری اپیل ہے کہ ہمیں چائنا میں مکمل سیکیورٹی دی جائے اور باحفاظت امریکہ پہنچایا جائے۔ دوران نے اپنی بات مکمل کی اور مائک کو میز پر رکھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صحافی ایک ساتھ بول اٹھے تھے۔ دوران نے ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ نو مور کویسچن پلیز۔ جوائے کا ہاتھ تھام کر اسے نشست سے اٹھایا اور صحافیوں کو بولتا ہوا چھوڑ کر اسٹیج کے دروازے سے ہوتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے جوئے کے ہاتھ کو ایسے چھوڑا جیسے وہ فلم کے سین فلمانے کے بعد اداکارہ کو چھوڑتا تھا۔ وہ اب پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے انل سے اگلے لاحقہ عمل کے بارے میں سنجیدگی سے گفتگو کر رہا تھا، جبکہ جوئے یوں ہی دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف اداکاری کر رہا ہے جوئے، خود کو سنبھال۔ وہ کہاں ہے اور تو کہاں؟ دل بیٹھ رہا تھا۔ جوئے نے گہری سانس لی۔ انل نے اب اسے چلنے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ محترم جو کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے اب بے نیازی سے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ جوئے نے انل کے پیچھے قدم بڑھا دیے جو لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ انہیں اسی وقت ہوٹل کو چھوڑنا تھا جس کی مکمل تیاری وہ پہلے ہی کر چکے تھے، بس جوئے کو لباس تبدیل کرنا تھا۔ تیز بارش اور بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ کراچی پل بھر میں جل تھل ہو گیا تھا۔ مغرب کے بعد ہی پھیلتے اندھیرے میں رکشہ سست روی سے مین سڑک سے ہوتا ہوا تنگ گلیوں میں جا رہا تھا۔ رکشے کی ہیڈ لائٹ سے سامنے سڑک پر کھڑے پانی پر روشنی پڑ رہی تھی۔
رکشے کے دونوں طرف کی بند کھڑکیوں کے باوجود تیز بارش کے تپیڑے دونوں اطراف سے رکشے میں بارش داخل کرنے کا موجب بن رہے تھے۔ جوئے سمٹ کر رکشے کی سیٹ کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنی آخری ٹیوشن پڑھانے کے بعد گھر واپس آ رہی تھی۔ رکشہ ہمیشہ کی طرح ان کی تنگ گلی کے سامنے آ کر رکا تھا۔ یہاں سے اسے پیدل اپنے گھر تک جانا تھا۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ بار بار چہرے پر سے پانی صاف کرتی بامشکل سامنے کے منظر کو دیکھ پا رہی تھی۔ تنگ سی گلی مکمل طور پر پانی سے بھر رہی تھی۔ بامشکل وہ گھر کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ بجانے کو ہاتھ اٹھایا، بجلی چمکی تو روشنی کھلے دروازے سے صحن تک کو روشن کر گئی۔ دل عجیب طرز میں دھڑکا۔ بھلا صحن کا دروازہ کیوں کھلا ہے آج؟ تیز تیز قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گپ اندھیرے میں ڈوبا گھر اور ٹوٹی پھوٹی اینٹوں والے فرش کے صحن سے آگے موجود کمرے میں جلتی موم بتی کی ملکجی سی روشنی ظاہر ہوئی۔ جیسے جیسے صحن سے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے تک پہنچی، کمرے سے ابھرتی رونے کی آوازوں نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ او خدا رحم، نہ جانے کیوں ذہن میں پہلا خیال جان کا آیا تھا۔ خیال آتے ہی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی۔ جان کی طبیعت کچھ دن سے بہت زیادہ ناساز رہنے لگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے دل دہل گیا۔ سامنے کا منظر تھا ہی کچھ ایسا۔ جان چارپائی پر بے جان لیٹا چھت کی طرف ساکن نگاہیں اٹھائے ہوئے تھا۔ مریم کرسی پر نڈال بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سنانا ان کے کندھے کے پاس کھڑی ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی برق رفتاری سے جان کی چارپائی تک پہنچی۔ ایسا لگ رہا تھا دماغ میں طوفان کے جھکڑ چل رہے ہیں۔ ابا، جیسے ہی جان پر جھکی، ان کے وجود کی جنبش سے جیسے جان میں جان آئی۔ وہ ٹھیک تھے، لیکن افسردگی سے آنکھوں کی پتلیاں چھت پر جمائے ہوئے تھے۔ حیرت سے وہ کمرے میں موجود باقی نفوس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا؟ جوئے نے نہ سمجھی میں بھاری بھاری سب کے چہروں پر نگاہ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ غالباً سوال اس وقت موجود تمام نفوس سے ہی تھا۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ چند قدم آگے بڑھتے ہوئے مریم کی طرف تشویش سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ مریم تو جیسے اپنے خواصوں میں نہیں تھی۔ اس کی سسکیاں اور بہن پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ سنانا، کوئی بتائے گا مجھے؟ پاگل ہوں جو اکیلے اکیلے بندے سے پوچھے جا رہی ہوں۔ جوئے نے جھنجھلا کر روتی سنانا کو اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ جاوید کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، رندیایا لہجہ تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ سنانا کے جواب پر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ پیشانی پر تجسس کی جگہ اب پریشانی کی لکیریں تھیں۔ جوئے کی چوری کی ہے دوستوں کے ساتھ مل کر؟ سنانا کی آواز بامشکل حلق سے برآمد ہو رہی تھی۔ جوئے اپنی جگہ ساکن رہ گئی۔ خبر ہی ایسی تھی۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی وہ آج کل رات گئے تک گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں اتنی مگن تھی کہ کبھی اس کی خبر گیری ہی نہیں کی۔ پتہ نہیں کب وہ بری صحبت کا شکار ہوا اور آج خاموشی کچھ لمحے یوں ہی نکل گئی۔ اماں پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ آمنہ کا خیال آتے ہی جیسے امید کی کرن نظر آئی۔ اس کا بھائی پولیس میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ کیا کرو گی؟ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جو تم کچھ کر سکو گی۔ وہ گھوم کر اب موبائل کے سگنل پورے کر رہی تھی جب سنانا کی عقب سے آتی آواز پر اس کے نمبر ملاتے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ کہ کیا مطلب؟ وجود ایک دم گھوم گیا۔ پیشانی پہ تیوری چڑھائے سوال کیا۔ سنانا نے لمحہ بھر کو نگاہیں چرائیں۔ دوستوں کے ساتھ مل کر جس گھر میں چوری کی ہے ان کا بیٹا گولی لگنے سے مر گیا ہے۔ سنانا نے گھٹی سی آواز میں جیسے دھماکہ کیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک لمحے کو کام گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کانپتی آواز میں بے یقینی تھی اور خوف تھا۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے۔ سنانا کے جواب پر دل بیٹھ گیا۔ بیٹھے دل اور کانپتے ہاتھوں سے وہ پھر بھی آمنہ کا نمبر ملا چکی تھی۔ دیکھا یہ سب کیا سے کیا ہو گیا۔ ہاروی نے ہاتھ میں پکڑی ٹی وی ریموٹ پوری قوت سے دیوار میں مارا۔ پاس بیٹھے بروس نے ریموٹ کے دھماکے کے سنگ آنکھیں زور سے بند کیں۔ ریموٹ دو ٹکڑے ہو کر اب زمین بوس تھا۔ ٹی وی اسکرین پر بار بار دوران کی پریس کانفرنس کے کچھ مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین کے سامنے لگے صوفہ پر ہاروی اور بروس حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہوگا؟ ندامت بڑا لہجہ تھا۔ وہ لب بھینچے ہوئے تھا، نگاہیں سامنے ٹی وی اسکرین پر ہی جمی تھیں۔ فلم کی شوٹنگ کے چین میں ہونے والے تمام مناظر تو مکمل ہو چکے تھے، لیکن اب باقی شوٹنگ امریکہ میں تھی۔
لیکن مجھے پتا تھا یہ سب ہوگا. درانگ بہت ذہین اور چالاک ہے. یہ تمہیں میں بار بار کہتا رہا ہوں. تم نے میری ایک بات نہیں سنی. اب بھگتنا سب کو پڑے گا. مانتا ہوں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. شیون کے معاملے الگ پھنسے ہیں، لیکن اب سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی کیا واقعی سے جانتی تھی پہلے، یا درانگ نے اب یہ ساری کہانی گھڑی ہے. بروس نے ٹھوڑی سے ہلاتے ہوئے آنکھیں چوندی کیں. جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی، پر یہ لڑکی تمہیں ضرور پہچانتی ہے کہ تم نے اسے درانگ کے پاس بھیجا تھا. ہاروی نے دان پیسے. بات کرو شیون سے. وہ کسی صورت ان کو یہاں سے نکلنے نہ دے. کیا کر رہا ہے وہ؟ کہاں ہے اس کی پاور؟ درانگ دنناتا پھر رہا ہے. شیون کچھ نہیں کر سکتا. پولیس بہت الرٹ ہے آج کل اور ہر جگہ چھاپے مار رہی ہے. وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے. ہاروی کا لہجہ تلخ تھا. تو پھر اب کیا؟ اب یہ کہ وہ نکل جائے گا امریکہ کے لیے. دیکھا نہیں کیسی سیکیورٹی مانگ لی ہے اس نے. ہاتھ کا اشارہ پھر سے اسکرین کی طرف کیا جہاں دران مائک تھامے ہوئے کچھ بول رہا تھا. ہاروی ایک جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھا اور کمر پر ہاتھ دڑے پریشان لہجے میں بتایا. اب ہمیں درانگ کو یہ شو کروانا ہے کہ ہم اس سارے معاملے سے انجان ہیں. بالکل نارمل انداز میں سے کال کرو اور کہو کہ فلم کی شوٹنگ کے لیے کب سے آ رہا ہے. ہاروی نے گہری سانس لیتے ہوئے بروس کو اپنے اگلے لائحہ عمل کے بارے میں ہدایت دی. بروس نے کچھ بولنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لب کھولے. چپ. اب کچھ بھی تمہارے مشورے پر نہیں ہوگا، سب میرے مشورے پر ہوگا. میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے. زیادہ ہوشیاری مت دکھانا. ہاروی کے گھورنے پر وہ لب بنچے سر ہلا گیا. گہری سانس لی اور بوتل کو اٹھائے. آب آتشیں پھر سے گلاس میں انڈیل دیا. چڑھتی شام کی شربتی ٹھنڈی شعاعیں بیورلی ہل کی خوبصورتی کو دوبالا کیے ہوئی تھیں. مضافات میں سبز گھاس میں لپٹے چھوٹے بڑے پہاڑ اور کانچ جیسے خوبصورت گھر. وہ گاڑی کی کھڑکی کے شیشے سے پار متواتر باہر کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی. سفید ڈھیلی سی شرٹ کے نیچے ہلکے مسٹرڈ رنگ کی پیروں کو چھوتی اسکرٹ زیب کیے. بال جو اب تک سیدھے تھے کندھوں سے نیچے دائیں بائیں بازوؤں کو چوم رہے تھے. گندمی زرد ہوتی گالوں والا چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے عاری تھا. سیاہ آنکھوں کی سفید پتلیاں شفاف تھیں اور پتلیوں کے مرکز میں گزرتے ہر منظر کا عکس ابھر رہا تھا. امریکہ کی ٹھنڈک گرم کار میں بھی اس کے ناک کو ہلکا سا گلال کیے ہوئے تھی. دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر دھرے وہ اس وقت گاڑی کی پچھلی نشست پر دران کے برابر میں بیٹھی تھی. دران مہندی رنگ لیدر جیکٹ کے نیچے گول گلے والی گرے شرٹ پہنے ہلکے سے بکھرے بالوں سمیت سر جھکائے موبائل اسکرین پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا. ایک ہاتھ میں موبائل تھام رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ دھیرے سے لبوں کے نیچے ٹھوڑی کو پرسوچ انداز میں سہلا رہا تھا. وہ لوگ چائنا سے بحفاظت امریکہ پہنچ گئے تھے، لیکن اب یہاں اس کو درانگ ولاس کی سیکیورٹی جوئے کے مطابق سیٹ کرنی تھی. سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر اب سست روی سے درانگ ولا کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی. انل اب ان کے ساتھ نہیں تھا. وہ فلائٹ سے اترتے ہی اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا. جوئے کی آنکھیں پوری اوپر اٹھی تھیں جن میں اب درانگ ولاس کا عکس چمک رہا تھا. یہ گھر نہیں، خوابوں کا محل تھا جو اس وقت اسے اپنی خوبصورتی کے سحر میں جکڑ رہا تھا. گاڑی پورچ میں کھڑی ہو چکی تھی. گارڈز گاڑی کے دونوں اطراف کے دروازے کھول رہے تھے. اس کی طرف کا دروازہ کھولے گارڈ اس کے نکلنے کا منتظر تھا، جبکہ وہ متحوش بیٹھی تھی. اس کے یوں منجمد ہو جانے میں حیرت، جھجک، بے یقینی سب شامل تھا. جوئے باہر کیوں نہیں نکل رہی آپ؟ درانگ نے ہلکا سا جھک کر گاڑی میں جھانکا. وہ بویں اوپر اٹھائے حیرت سے پوچھ رہا تھا. جوئے حفت سے سٹپٹائی، پھر آہستگی سے گاڑی کے دروازے کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلی. ویلکم ہوم سر. کتنے ہی ملازمین ایک محسوس وردی میں ملبوس ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے تھے اور درانگ کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ویلکم کر رہے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی درانگ کے پیچھے چل رہی تھی. سر حد درجہ جھکائے عجیب سے احساس سے دوچار تھی. پورچ سے آگے مین دروازے میں داخل ہوتے ہی راہداری میں دائیں اور بائیں لگی پینٹنگز کو نگاہ اٹھائے دیکھتی وہ درانگ کے پیچھے اب لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی. ویلکم ہوم. ملک اسونت کی آواز تھی. دران نے چونک کر موبائل پر سے نگاہ اٹھائی. لاؤنج میں اسونت ملک صوفے کے پاس کھڑے تھے جبکہ روبی آنکھوں کی پتلیوں کو سکڑے دران کے پیچھے کھڑی جوئے کو دیکھ رہی تھی. اسونت ملک آگے ہو کر بڑے پرجوش انداز میں درانگ سے بغل گیر ہوئے. کیسے ہیں آپ؟ ان کی گرم جوشی کے بالکل برعکس پھیکا سا لہجہ تھا. بے تاثر چہرہ،
اسونت ملک اسے کندھوں سے تھامے ہوئے پیچھے ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ کنکھیوں سے جوائے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ لہجہ اب بھی خوشگوار تھا۔ دوران کی مسلسل توجہ موبائل کی طرف مبذول تھی۔ ویلکم ہوم سر۔ روزین پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ دوران نے روزین کے آتے ہی موبائل پر سے توجہ ختم کی، سر اوپر اٹھایا، موبائل کو جیب میں رکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ جوائے کی طرف کیا۔ میم کو ان کے کمرے میں لے جائیں، بڑے متوازن لہجے میں حکم صادر کیا۔ وہ بنا جوائے کی طرف دیکھے تیز تیز قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ میم کم، روزین نے محبت بڑی مسکان کے ساتھ میٹھے لہجے میں سے اپنے سنگ چلنے کا کہا، جو دوران کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ روزین کے پکارنے پر وہ ہلکا سا چونکی اور پھر اس کی تقلید میں قدم آگے بڑھائے۔ رکو لڑکی۔ روبی کی ترکھی آواز میں تلخی کا عنصر واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جوئے کے بڑھتے قدم تھمے، ساتھ ہی روبی کی طرف نگاہ اٹھی۔ وہ صوفے کے دونوں بازوؤں پر وزن ڈالتے ہوئے بڑے انداز میں اٹھی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے ڈھیلے سے گھٹنوں تک آتے کرتے کے نیچے وہ جینز پہنے ہوئے تھی۔ میک اپ سے اٹا مغرور چہرہ، ہلکے سنہری رنگ زدہ بال، دودھ جیسی چمکتی رنگت، وہ جدید طرز کے ہر فیشن سے لیس خوبصورت عورت تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تیکھی سی نگاہوں سے گھورتی وہ جوئے کا مکمل جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ انداز میں حقارت جیسا احساس بھی تھا۔ جوئے۔ ملک اسونت ہنوز وہیں کھڑے تھے۔ ہاں، پوری توجہ اب جوئے اور روبی کی طرف تھی۔ یہ کیسا نام ہوا، عجیب سا۔ خیر تم سے بہت میچ کرتا ہے۔ پاکستان سے ہو؟ خرانٹ لہجہ اور چہرے کا کھچاؤ اس کی نفرت کا غماز تھا۔ اس کی چبھتی نگاہیں جوئے بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ کراچی۔ گھٹی سی آواز میں مختصر جواب دیا۔ روزین جو ہاتھ باندھے کھڑی تھی، چور سی نگاہیں اٹھائے روبی کے انداز کو جانچ رہی تھی۔ اردو سمجھنے سے تو قاصر تھی، البتہ اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ جوئے کو پریشان کر رہی ہے۔ جوئے کے جواب پر روبی کا پرسوچ ہنکارا ابھرا۔ میم سوری ٹو سے، دوران سر نے ان کو روم میں لے جانے کا کہا ہے۔ اس کے بعد مجھے ڈنر سرو کروانا ہے۔ کائنڈلی آپ لنچ پر بات چیت کر لیجئے گا۔ روزین جوئے کی ہچکچاہٹ، روبی کی تلخی بخوبی سمجھ چکی تھی۔ بڑے تحمل مزاج انداز میں اس نے روبی سے اس کی جان چھڑوائی۔ روبی بد مزہ سی صورت کے ساتھ لب بھینچے سر ہلا کر رہ گئی۔ میم چلیے پلیز، اوپر ہے آپ کا کمرہ۔ روزین نے مسکراتے ہوئے اسے چلنے کا کہا۔ روبی کی چبھتی نگاہوں سے گڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے روزین کی پیچھے قدم بڑھا دیے۔ لاؤنج کے وسط سے چڑھتے زینے کے پاس لگی لفٹ کے پاس جا کر روزین رکی اور پھر مسکراتے ہوئے مڑی۔ میم چلیے۔ شیشے کی دیواروں والی لفٹ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد روزین نے لفٹ میں قدم رکھے اور لفٹ نرم روی سے اوپر چڑھنے لگی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں لفٹ رکی تھی اور دروازہ نرماہٹ سے دوبارہ کھل گیا۔ شیشے کی طرح چمکتا سفید فرش اور لاؤنج سے آگے چھوٹی سی راہداری میں کمروں کے گہرے بھورے رنگ کے دروازے تھے۔ روبی اب ایک دروازے کے آگے رک کر اس کے ہتھے پر ہاتھ رکھے اس کے وہاں تک پہنچنے کی منتظر تھی۔ جوئے کے پہنچتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے دروازے کو کھولا۔ سفید اور ہلکے میرون رنگ کے امتزاج لیے کمرہ رینوویشن کروانے والے کے اعلیٰ ذوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ میم سر کے کہنے کے مطابق کمرے میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، آپ روم انٹرکام یوز کر سکتی ہیں۔ یہ میرے آفس سے ملحقہ ہے۔ روزین ہاتھ باندھے بڑے مؤدب لہجے میں سے تمام معلومات دے رہی تھی۔ جوئے نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ میم کچھ دیر میں ڈنر ریڈی ہو جائے گا، آپ فریش ہو جائیں۔ روزین مڑتے ہوئے رک کر اسے پھر سے لنچ کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد اب بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ جوئے نے تاخیر زدہ آنکھوں کو کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑایا تھا۔ سفید چادر، میرون کشن والا وسیع گداز بیڈ، ایک دیوار میں نصب شیشے کی کھڑکی اور دوسری دیوار میں شاید سلائیڈنگ ڈور بالکنی کا تھا۔ بے اختیار قدم بالکنی کی طرف بڑھے تھے۔ شیشے کے بنے سلائیڈنگ دروازے پر ہاتھ رکھے نرماہٹ سے اس نے دروازے کو بائیں طرف سرکایا۔ یک بستہ ہوا کے جھونکے نے ایسا خیر مقدم کیا کہ کندھوں سے آگے بال پیچھے کے رخ اڑنے لگے۔ بالکنی دلکش کمرے کا حسین حصہ ثابت ہوئی تھی اور سامنے کا نظارہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ارے پگلی، پل بھر کو یہ سوچ کہ یہ ہمارے چھوٹے سے فلیٹ کی گندی سی بالکنی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی بڑے بنگلے کا حسین ٹیرس ہے۔ ایک طرف جھولا لٹک رہا ہے اور ایک طرف میز پر مشروب سجے ہیں۔ ماربل کا کانچ جیسا سفید فرش ہے
اور سامنے یہ گندا سا میدان نہیں، ایک سمندر ہے، اور نیچے یہ میلی کچیلی پان کی دکانیں نہیں بلکہ سوئمنگ پول ہے۔ اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے اور وہ ساکن اس حسین منظر کو تاک رہی تھی جو اس کے خواب کی حقیقت تھا۔ اچانک نیچے موجود سوئمنگ پول سے آتی چھپاک کی آواز پر چونک کر نگاہ جھکائی۔ دورانگ نیلے شفاف پانی میں تیراکی کر رہا تھا۔ اف، اتنی ٹھنڈ میں! حیرت سے منہ کھل گیا۔ سوئمنگ پول کے نیلے شفاف تالاب کے کونوں سے ٹھنڈی بھاپ اڑاتے پانی میں وہ بڑی مہارت سے تیراکی کرنے میں مصروف تھا۔ پول کے قریب وردی میں ملبوس ملازم ہاتھ میں سفید رنگ کا ٹاول گاؤن تھامے سر جھکائے کھڑا تھا۔ پول کے پاس سفید رنگ کے بینچ لگے تھے۔ وہ یوں ہی ٹکٹکی باندھے اسے شفاف پانی میں الٹا تیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بازو پانی میں چپو کی طرح چلاتا اچانک سیدھا ہوا۔ دوران کی نظر یک لخت ٹیرس کی ریلنگ تھامے کھڑی جوئے پر پڑی۔ ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں وہ سٹپٹا کر پیچھے ہوئی۔ اف، اس نے دیکھ لیا کیا؟ دل تیزی سے ہچکولے کھانے لگا۔ ہفت کے مارے تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں آئی اور سلائڈنگ دروازہ سڑکا کر فوراً بند کیا۔ کمرے کی حدت نے جسم کو حرارت بخشی۔ میں کیوں یوں محسوس کر رہی ہوں کہ میں اس کے احسان تلے دبی ہوں؟ وہ بھی تو مجھے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کر ہی رہا ہے۔ ذہن دل کی ہفت کو کم کر رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے ملحقہ ڈریسنگ روم تک آئی جہاں واش روم کے دروازے کے سامنے پوری دیوار میں سفید چمکتے دروازے والی الماری نصب تھی۔ آہستگی سے الماری کا دروازہ سرکایا تو آنکھیں اور قدم ایک ساتھ تھم گئے۔ یہ الماری نہیں، الماری نما پورا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک قطار میں لگے ہینگنگ سٹینڈ پر ان گنت بیش قیمت جوڑے لٹک رہے تھے۔ جوتے کے ریکس میں چند جوتے بڑے سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے ایسا لگا وہ کسی دکان میں کھڑی ہے۔ اچانک ذہن میں وہ لمحہ گونج گیا جب دوران نے چین میں شاپنگ کے دوران اس کے جوتے اور کپڑوں کا سائز پوچھ کر کسی کو بتایا تھا۔ یوں ہی سراسیمگی کی حالت میں قدم اٹھاتی کپڑوں کے ہینگنگ سٹینڈ کے قریب آئی۔ قیمتی جدید طرز کے پینٹ، شرٹ، جیکٹ، سکرٹس، گرم کوٹ جن کے گریبان پر لگے ٹیگ تک نہیں اتارے گئے تھے، وہ ہاتھوں کی مدد سے ان کو ایک طرف سرکاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کپڑوں کے ہینگرز کے سرکنے کی آواز کے ساتھ کسی فون رنگ ٹون جیسی آواز تھی جو کمرے سے ابھری تو وہ چونکی۔ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو بیڈ کے اطراف میں لگے میز پر پڑا انٹرکام بج رہا تھا۔ ہلکی سی جھجک کے ساتھ ریسیور اٹھا کر کان کو لگایا۔ ہیلو میم، آپ ریڈی ہیں؟ دوران سر نے کہا ہے ڈنر آپ کو آپ کے کمرے میں پیش کر دیا جائے۔ روزین کی آواز فون بوتھ سے ابھری۔ میں فریش ہونے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ انٹرکام کا ریسیور رکھنے کے بعد تذبذب کی حالت میں وہ دوبارہ ڈریسنگ روم میں موجود تھی۔ پھر لانگ گرے رنگ کی ٹی شرٹ اور سیاہ پینٹ کا انتخاب کرنے کے بعد واش روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تیز بارش، بجلی کی گرج چمک پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ آنسو برساتے آسمان والی یہ گہری شام ملک ہاؤس پر غم کا پہاڑ توڑے ہوئے تھی۔ لاؤنج سے اٹھتی چیخو پکار دل دہلا دینے والی تھی۔ ایک ساتھ کتنے ہی دل تھے جو پھٹنے کی حد تک پہنچے، آہ و بکا کر رہے تھے، بین کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ لاؤنج کے وسط میں یاور کفن میں لپٹا ان سب کی چیخو پکار سے بے بہرا، پرسکون، پر نور، سفید چہرے کے ساتھ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ سونیا اور دکھ سے نڈال ہوتی صبرینا پلنگ کی پائنتی تھامی دھاڑیں مار رہی تھیں۔ دستگیر بیگم نڈال تھی، ان کا سکتہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ یک ٹک زرد ساکن جوڑی دار آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمائے بیٹھی تھیں۔ طلعت اور عصمت کے اونچے اونچے بین دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہے تھے۔ ان سب میں وہ موجود نہیں تھا جو یاور کی آخری چلتی سانسوں کے وقت تک اس کے ساتھ تھا۔ غم میں چور ملک ہاؤس میں کسی کو کیا خبر؟ وہ تو دور لائز ایریا کے سامنے موجود پارک میں بینچ پر سر جھکائے بے آواز آنسو بہا رہا ہے۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ رو رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتا نمکین سیال تیز بارش میں ایک پل کے لیے بھی چہرے پر نہیں ٹھہر رہا تھا۔ تیز بارش کے تھپیڑے متواتر اس پر برس رہے تھے، مگر ذہن میں یاور ملک کی کہی ہوئی آخری باتوں کے چکر چل رہے تھے۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ذہن میں وہ آخری منظر ہزاروں بار دہرا چکا تھا۔ وہ اس لمحے کو تھام لینا چاہتا تھا، اسے پلٹ دینا چاہتا تھا۔ کتنا بے بس تھا وہ اس وقت، کچھ بھی نہیں کر سکا، اور اس کا ہر دل عزیز باپ جیسا چچا اس کے ہاتھوں میں جان دے گیا۔ سفید چادر میں لپٹے بسترے مرگ پر لیٹے یاور ملک نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ان گنت نالیوں میں جکڑا ناتواں چہرہ
آنکھوں کے گرد گہرے حلقے۔ وہ تو 1 مہینے میں برسوں کے بیمار لگ رہا تھا۔ دل کے ایک جھٹکے نے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ 19 سالہ دوران اس کے بیڈ کے قریب کھڑا محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دوران، مجھے لگ رہا ہے میں اب زیادہ دیر نہیں ہوں یہاں، میرا وقت بہت قریب ہے، نکاہت سے کہتے ہوئے وہ نگاہیں دوران کے چہرے پر ٹکائے ہوئے تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں چمک نہیں تھی۔ چاچو ایسی باتیں مت کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ دوران کی بات پر یاور کے پس مردہ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ پلاہٹ زدہ گال جو اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے، مسکراہٹ کے سبب اوپر کو اٹھے۔ آہ، یہ مسکراہٹ! 1 مہینے پہلے تک یہ جاندار مسکراہٹ اس کے سرخ چہرے کے پٹھے کھینچتی تھی تو خوبصورت چمکتی آنکھیں اور چمکنے لگتی تھیں۔ دوران، میں جاتے ہوئے تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سچ جو تمہاری زندگی سے جڑا ہے۔ اگر میں نے تمہیں یہ نہ بتایا تو بہت زیادتی کر جاؤں گا تمہارے ساتھ، شازیہ باجی کے ساتھ۔ وہ ایک پل کے لیے نگاہیں جھکا گیا۔ دوران اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ اپنے ہاتھ پر بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ بولنے کے باعث اس کی سانس اکھڑنے لگی تھیں۔ چاچو بعد میں بتا دیجیے گا، ابھی مت بولیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے زیادہ بولنے سے۔ دوران نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے محبت سے منع کیا، جبکہ ذہن ان کی کسی انہونی سوچ پر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ کوئی بہت ہی گہرا راز بتانے جا رہے تھے، ایسا راز جو اس کی کایا پلٹ کرنے والا تھا۔ نہیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ بات بتانا بہت ضروری ہے۔ دوران، تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو۔ وہ نظریں چرا کر کانپتے لہجے میں اس پر یہ حیران کن انکشاف کر گئے جس کے لیے وہ ذہن کو تیار کر ہی رہا تھا۔ دوران نے حیرت سے بھویں اکٹھی کیں۔ چہرے پر ایک سایہ لہرا گیا۔ کیسا انکشاف؟ تمہاری ماں ایک امریکن یہودی عورت تھی، وہ بھی، لیکن وہ نوین بھائی کی بیوی نہیں تھی۔ مطلب تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو، تمہارا باپ کوئی اور ہے۔ یاور نے نگاہیں اٹھائیں جن میں شرمندگی کی گہری چھاپ تھی۔ سانس کے اکھڑنے میں اضافہ ہو چکا تھا، مگر دوران اب متوحش کھڑا تھا۔ پھر میں کس کا بیٹا ہوں؟ حیرت میں ڈوبی دور کنویں سے آتی آواز۔ وہ ہنوز بھویں سکیڑے حیرت زدہ کھڑا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو۔ تمہیں یہاں صرف نوین بھائی کا بیٹا بنا کر لایا گیا ہے۔ یاور ملک نے نگاہوں کا زاویہ پھر سے بدلا۔ سانس اکھڑنا اب ہلکی سی کھانسی میں بدلنے لگا۔ تمہارا اصل باپ کون ہے یہ صرف اصفی بھائی جانتے ہیں۔ مجھے یہ حقیقت بہت دیر سے پتہ چلی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا یا ان کا گریبان پکڑتا، زندگی نے میری میعاد کم کر دی۔ کھانسی کے باعث یاور کی آواز اکھڑنے لگی تھی۔ ہلکی ہلکی کھانسی اب شدت اختیار کرنے لگی، پتلیوں میں پانی چمکنے لگا۔ دوران تو ایسے کھڑا تھا مانو کاٹو تو لہو نہیں۔ دیکھو، اصفی بھائی نہ صرف میرے بڑے بھائی ہیں بلکہ میرے باپ جیسے ہیں۔ نہیں جانتا انہوں نے یہ گناہ کیوں کیا، لیکن تمہیں سچ بتانا میرا فرض تھا۔ کھانسی اب بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ ہر لفظ کے بعد بے تحاشا کھانستے ہوئے یاور نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ چاچو، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ دوران نے خواص بہتا ان سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دروازے کی طرف تقریباً بھاگا تھا۔ بارش کے تھپیڑے اس کی پیٹھ پر اور گالوں پر لگاتار پڑ رہے تھے۔ یاور کی موت اس سے محبت کرنے والے ایک رشتے کے ساتھ دوسرے رشتے کو بھی نکل گئی۔ آج تک وہ یاور کے بعد اسفند ملک کو دل میں ایک مقام دیتا تھا۔ یاور نے جاتے جاتے اسفند ملک کے اس مقام کو بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ ملک خاندان کا خون نہیں تھا، وہ نوین ملک کا بیٹا نہیں تھا، پھر وہ کون تھا؟ اسفند ملک اسے صرف دولت حاصل کرنے کے لیے لائے تھے؟ آخر کیوں؟ یاور چاچو کو یہ بات کب اور کیسے پتہ چلی؟ وہ آج ایک انسان سے ایک مہرہ بن گیا تھا جسے اس کی ماں نے شاید بیچ دیا تھا، اور اسفند ملک جیسے شفاق انسان نے اسے خرید کر ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ کل تک وہ ملک ہاؤس میں قدم رکھتے ہوئے یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا بھی کچھ حق ہے اس گھر پر، لیکن آج پتہ چلا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ تو کٹ پتلی تھا جس کی ڈور اسفند ملک کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ نچا رہا تھا اور وہ ناچ رہا تھا۔ درام سے کوئی آسمان سے زمین پر آن گرا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔